बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, वहां पर मुख्तलिफ सेक्टर जो काम कर रहे हैं उनकी तरक्की के हवाले से बात करते हैं कि वफाकी सतह पर क्या क्या इकदाम किए जाते हैं और सूबाई हुकूमतें कितना मुतहर्रिक नज़र आती हैं। लेकिन अब कोरोना के वबा की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में तमाम तर कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं और हुकूमती सतह पर कोरोना की वजह से जो मुतासर लोग हैं उनके लिए इमदाद की रकम की तरसील का सिलसिला जारी है। एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों तक रकम तकसीम की जा रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह से एहसास प्रोग्राम काम कर रहा है और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, सूबाई हुकूमतें कितनी मुतहर्रिक हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वहां पर किन किन मुश्किलात का सामना है। कोरोना की वजह से सख्त लॉकडाउन किया गया था गिलगित बल्तिस्तान में भी, तो गिलगित बल्तिस्तान में लॉकडाउन के बाद किस तरह से लोग अपने रोजगार को चलाने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं और खास तौर पर वो लोग जिनका जरिया मुआश सिर्फ सैरो सियाहत से वाबस्ता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इंतहाई खूबसूरत और कुदरती मनाजिर से माला माल एक खत्ता है जहां पर तमाम तर लोग सैरो सियाहत से मुंसलिक हैं। तो वो लोग जिनका जरिया माश सैरो सियाहत से वाबस्ता है उनके पास मुतबादल क्या है और वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। राशन की तकसीम कहां तक पहुंची है, कितने लोग हैं जिनको एहसास प्रोग्राम के तहत वहां पर रकम पहुंच चुकी है और साथ ही साथ कोरोना की वजह से वहां पर जो सेहत की सहूलियात हैं कितना फैसिलिटेट कर रही है वफाकी हुकूमत, सेहत के हवाले से किन किन सहूलियात का फुकदान है, कोरोना के मरीजों के हवाले से वहां पर जो टेस्ट किए जा रहे थे वो कहां तक पहुंचे हैं। बहुत सारे सवालात हैं, इन पर तफसील से बात करेंगे। हबीब मलिक औरंगज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के सदर हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जलाल हैदर खान साहब समाजी रहनुमा भी हैं और ओवरऑल वहां पर जितनी भी सिचुएशन चल रही है इमदादी रकम की तकसीम के हवाले से, साथ ही साथ राशन की तकसीम के हवाले से और वहां पर जो लोगों का मसाइल है बहुत गहरी नज़र रखते हैं उन पर तफसील से बात करेंगे। जलाल हैदर साहब से, मेरे दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हबीब मलिक साहब, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर के सदर हैं आप और एहसास प्रोग्राम का ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से काम चल रहा है। पहला मरहला 7 रोज़ तक जारी रहा, उसके तहत रकूम की तकसीम चली, उसके बाद अब दूसरे मरहले में मर्द हजरात को भी रकम तकसीम की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में एहसास प्रोग्राम से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और मज़ीद होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, सच न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, बुलाया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो है ये विज़न है जिसको हम कहते हैं कि मदीना वाली रियासत। और मदीना वाली रियासत का विज़न यही है कि किसी को इस रियासत में तमाम जो है वो लोगों को बराबर के हुकूक मिले। तो अब चूँकि कोरोना पे हम आते हैं, स्पेशली आपका आज का सब्जेक्ट ही यही है और डेफिनेटली होना भी चाहिए। आप देखें पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचा दी है और वो तबाही जो है वो देखें जानी है और वो माली है, हर किस्म की तबाही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात करूँगा, चूँकि हमेशा हमें एक अच्छी चीज़ भी देखनी है कि आज तक हमारे मुल्क में उस तरह की जो है वो नुकसान से हम बचे हुए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये कोरोना उस तरह की तबाही अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पे नहीं होगी जिस तरह की यूरोप में हुई है या अमेरिका में हुई है या जो चाइना में हुई है और स्पेशल ईरान में हुई। अब देखें, हुकूमती इकदाम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्पेशल पैकेज दिया और फिर गरीब लोगों के लिए दिया, मुतवसत तबके के लिए दिया, सफ़ेद पोश लोगों के लिए दिया और फिर स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का जो एक सोच थी कि जी मजदूर कार जो है तबका है उनको जो है 12,000 रुपये अनाउंस हुए और उसमें BISP की थ्रू भी जो है रकूम ट्रांसफ़र हुई, लोगों को मिली। मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं ऑल ओवर मुल्क की बात करूँगा कि वो सिंध में भी जो है लोगों को मिली हैं, बाकी सूबों में भी सबको वो मिल चुकी हैं। और साथ में कैराटेरिया भी ये रखा गया मर्द हज़रात के लिए भी, तो वो भी लोगों को शुरू हो चुकी हैं और अभी तक कम से कम 30-35 अरब रुपया जो है ये तकसीम किया जा चुका है और ये बहुत बड़ी रकम है जो तकसीम। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये तकसीम हो रहा है। और एक ख़ास बात जो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, इसमें हमारी हुकूमत की किसी मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर किसी जगह कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है और वो ये चीज़ लोगों को आवाम तक पहुँचा रही है, क्योंकि वो कह रही हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये एक दिल्ली एक वो है आवाज़ है कि हमारे जो लोग हैं वो कोई भूखा जो है हम इस मुल्क में कोई ना सोए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई सियासी वाबस्तगी भी नहीं दिखाई गई। मैं माजरत के साथ मैं कहूँगा
کہ پچھلے ادوار میں حکومتوں میں لوگوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں بھی فارم دی ہیں اپنے ممبر پارلیمنٹس کو، اپنے صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں کو، اور ان کے تھرو جو ہے ان لوگوں کو نوازا کیا جو ان کے ورک کرتے. لیکن ہماری حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بالکل ایک میرٹ پہ اور ایک ڈیٹا لیا آن لائن، اور وہ پورا جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے اس کو نادرا کے توسط سے بھی اور باقی سورس سے آن لائن سب کچھ کنفرم ہو رہا ہے جو نیڈی ہے اس تک. اب دیکھیں اس میں جو ہے 1 کروڑ سے زیادہ کے 1.25 کروڑ کے قریب لوگوں کو جو ہے یہ ایک وہ ہیلپ مل رہی ہے. اور پھر اس میں بھی کرائٹیریا جو ہے وہ کچھ تو آن لائن ان کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو تقریباً کوئی 40 لاکھ کے قریب لوگ، یعنی 45 لاکھ جو ہے وہ آن لائن ویریفیکیشن، 40 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ متعلقہ ڈی سی آفیسز میں جو ہے وہ اپنا رابطہ کریں تاکہ وہاں سے ان کی کنفرمیشن ہو کہ آیا یہ، اور وہاں بھی سب کچھ میرٹ پہ الحمدللہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت سارے سوالات سامنے آ رہے ہیں، اس پر میں آتا ہوں. جلال صاحب، وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جو کرونا سے متاثر ہیں اور انہی کی امداد کے لیے حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ تمام لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت اتنی رقم فراہم کی جائے گی تاکہ ان کا چولہا ٹھنڈا نہ پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مستحق افراد ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے سیویئرلی افیکٹ ہوئے ہیں، انہی تک یہ رقم پہنچ رہی ہے؟ کیا آپ کتنا پرسنٹیج بتائیں گے کہ 100% تو نہیں کہا جا سکتا لیکن 80% ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، واقعتاً ان کو رقم مل رہی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اچانک یہ ایکسپیکٹ ہم نہیں کر رہے تھے یہ کہ اچانک اتنی بری طرح سے ہٹ کرے گا. ہم اٹلی کا سن رہے ہیں، ہم چائنا کا سن رہے ہیں، لیکن ہمیں عادت ہے کہ ہم لیٹ بیک ہیں، وہ جب تک کہ ہٹ نہیں کرتا آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا. تو یہ جو احساس اسکیم کے ہیں آپ، یا جو بھی افیکٹ جو کام این ڈی ایم اے کر رہا ہے، جیسے ڈی سی آفس کر رہا ہے، اور صرف یہ خان صاحب کے ٹائیگرز نہیں، بے شمار والنٹیئرز، چاہے وہ جی بی میں لیں، ہر جگہ یہ نیشن وائڈ دیکھ لیں آپ، تو بے شمار والنٹیئرز کو جب ایک کال کیا ہے کہ ہنڈریڈ آف والنٹیئرز ور ریڈی وداؤٹ ماسک وداؤٹ اینی تھنگ. وہ تو بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلا ہے، تو ان کو یہ کٹس ملے ہیں، سارا یہ گیجٹس. تو کسی بھی چیز کا افیکٹو یہ جو میجرز ہیں ایک دم اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نوٹس کریں تو اس بین یہ 2nd یا 3rd ویک چل رہا ہے. تو چاہے وہ احساس پروگرام ہو، ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں آپ کو، ہم یہ ابھی ایک پلان کر رہے تھے ڈسٹریبیوشن، کہ ہم یہ رمضان کے 30 دن رمضان دسترخوان کے نام سے، اس کا نہ تعلق آپ کے ٹائیگر فورس سے نہ کسی سے، کیونکہ ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. وی ور لکی کہ پرائیویٹ سیکٹر سے بے شمار لوگ آئے، انہوں نے سیلف فنڈنگ ریز کی، اور ایک چھوٹے سے جگہ میں E11 میں، یہ صوبائی سطح پر انیشیٹو ہوگا، یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. ہر رات کو وہاں پہ گڈز باکسز آ رہے ہیں، آٹا آ رہا ہے، اور یو بی سرپرائز کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کل صبح کیا ہوگا، اور رات کو پھر بڑھ جائے، کوئی نہ کوئی آ کے ڈونیٹ کر جائے. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ اٹ واز ٹرانسپیرنٹ. اور جب ہم وہ لے کے ہم شام کے ٹائم اندھیرے سے پہلے جب چیزیں لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ ہماری حالت ہو گئی تھی کہ وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن وہاں جو بیچاری بھیک مانگنے والے یا ڈیلی ویجز ہیں، لٹرلی انہوں نے آ کے گاڑی کے شیشے توڑنا شروع کر دیے. میں یہ سوچتا تھا ہم تو ایک لمیٹڈ کر رہے ہیں، جیسے اس کے برعکس اگر این ڈی ایم میں احساس پروگرام جو ایک نیشنل سطح پہ کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. دیکھنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ڈیلیور کرنا کا گیو فل کریڈٹ ٹو پاکستان آرمی، ڈی سی آفس، والنٹیئرز، ٹائیگر فورس. لیکن دس از اے پروسیس کہ انشاءاللہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اٹ مائٹ گیٹ ورس، جس کو ہم اتنا سیریسلی نہیں لے رہے. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، فار ایگزامپل 10-11 بجے میں، اور آئی ایم پراؤڈ آف دی پریزیڈنٹ ویلفیئر کی ہر آفس بند ہے. ہی کالز اے میٹنگ اوور دیئر، چیک اینڈ بیلنس. اور جو آپ کی ٹیمیں، چاہے وہ احساس اپنا کام کر رہے، جو ہمارا اپنا تعلق ہے، دیٹ از انصاف ویلفیئر سینٹر، ویمن ونگ، ڈیلی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور ہر بار کبھی 20, 25, 30 پہ جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ تو میٹنگ ہی میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن میٹنگ کا یہ تھا کہ ایوری میٹنگ ہمیں ایڈ ہو رہے ہیں لوگ. And the best part is, my question is still there کہ I'm specifically talking about احساس پروگرام and گلگت بلتستان کے آپ کس طرح سے میک شور کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو رقم مل رہی ہے they are needy. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گلگت ایک ہمارا سیٹ اپ اسکردو میں،
اور دوسرا ہے آپ کے گلگت میں. تو وہاں دا گورنر گلگت بلتستان جن کا نام ہے جلال مقبول, ہی از ویری افیکٹولی, کیونکہ وہ جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے تو ہی از دے آر مانیٹرنگ ود دا NDMA, مانیٹرنگ ود دا DC آفس. اور سب سے خوبصورت بات ہے وہاں کے لوکلز جو ہیں, آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ جب ایون ان چائنا جب کرائسس تھے کہ ہمارے لوکل لوگوں نے جا کے وہاں پہ بھی ہیلپ کیا. تو کرنٹلی یہ سچویشن ہے کہ NDMA سارے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ شروع میں تھا کہ ہمارا جو پہلا ڈاکٹر بھی واز ہٹ وہ بھی GB ہی کا تھا, اگر آپ کو یاد ہو آپ کو, ٹھیک ہے نا. ابھی سچویشن از فار بیٹر کیونکہ اب اکوپمنٹ آنا شروع ہو گیا ہے, اور میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ میرا خیال ہے 5 ایک کنسائنمنٹ تو چائنا سے بھی آئے تھے. جی بالکل, اسپیشلی GB کے لیے آئے تھے. GB کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, احساس پروگرام کے حوالے سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں کہ جب سے سلسلے کا آغاز ہوا BISP سے ہی ان لوگوں کا ڈیٹا لیا گیا جو احساس کفالت میں آئے. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مستحق نہیں تھے, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ان کو الگ کر دیا. اس کے بعد احساس کفالت کے اندر جو لوگ رجسٹرڈ تھے انہی کو احساس پروگرام کے تحت رقم دی جا رہی ہے. وہ لوگ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ابھی تک اور جنہوں نے میسج بھی کیا ان کو میسج آ گیا کہ جی آپ اہل نہیں ہیں, ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, ان کو کس طرح سے ان کے لیے کیا پروسیس ہے؟ بالکل, یہ بڑا اہم سوال ہے. اور دیکھیں یہ بڑا کرسٹل کلیئر ایک سسٹم ہماری حکومت نے رکھا ہوا ہے, اور ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہے وہ اس پروگرام کو چلا رہی ہیں. اور جس طرح BISP میں کچھ لوگوں کو نکالا گیا, دیکھیں وہ میرٹ پہ نہیں تھے, اور اس میں دیکھا گیا کہ ایک لسٹ بھی آئی تھی, پوری میڈیا میں بھی آئی تھی, سوشل میڈیا میں بھی, اور باقی بھی پریس اور الیکٹرانک میڈیا بھی آئی تھی کہ اس میں بتاشا سرکاری افسر جو تھے انہوں نے اپنے بیگمات کو رجسٹر کروایا تھا اور وہ پیسے لے رہے تھے. تو دیکھیں نا, یہ تو غریب کا حق ہے. آپ 14 گریڈ سے لے کے آپ 19, اور میں نے دیکھا اس میں 20 گریڈ کی بھی لوگ پروموٹ ہو گئے ہوں گے نا, وہ لیتے اب تو پروموٹ ہو گئے. تو یہ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ غریب کے حق پہ بھی ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہیں کرتے. تو اس طرح پرائیویٹ اس میں بھی تھے جو کہ آپ دیکھیں نا, ایک بندہ اچھا کھاتا پیتا ہے اور وہ کیوں کر یہ 12,000 روپے کے لیے میسج کرتا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کسی ایک ایسے غریب کے لیے وہ 12,000 روپے جائے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو یہ بڑا ہمارے پاس, اور آج کل تو سسٹم اور ہماری ہیلپ جو ہے وہ اس وقت نادرا میں بہت کچھ ہمارا ڈیٹا, جب آپ NIC اپلائی کرتے ہو تو آپ بہت کچھ اس وقت اپنے انفارمیشن دے دیتے ہو, تو اس کے تھرو بھی کافی کچھ آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ڈائریکشن یہی ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن آر رسپانسبل, کہ وہ لوگ بھی ایک مخصوص لسٹ بنائے گی اور وہ دیکھے گی کہ آپ کون کون جو ہے وہ اس کا حقدار ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں کم از کم 99% جو ہے لوگوں کو وہ میرٹ پہ لوکل پیسے ملے. ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کی لسٹ تیار کرے گی جو حقدار ہیں لیکن ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہے, اور جن لوگوں کو یہ میسیجز جا رہے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں تو لوکل ایڈمنسٹریشن کے تھرو ان تک جو ہے رقم لوکل فراہم کی ایڈمنسٹریشن کے تھرو یہ سب کچھ ہوگا, وہی کنفرم کریں گے. اور اسی کے لیے تو یہ 40 لاکھ لوگوں کا جو ہے ہیلپ انہی کے لیے رکھی گئی ہے کہ اسی طرح لوگوں کو وہ ہیلپ ملے. کافی لوگ ہیں, میں بھی جانتا ہوں, مجھے بھی اپروچ ہوتی ہے, آتے ہیں, اور کہ وہ حقدار ہیں, انہوں نے میسج کیے اور ان کو میسج نہیں آیا یا یہ لکھا گیا کہ آپ حقدار نہیں ہیں. تو اس کے لیے پھر یہی دوسرا راستہ ہے کہ وہ DC صاحب. اچھا, پہلے مرحلے میں خواتین کو رقم دی گئی, اب دوسرے مرحلے میں مردوں کو بھی شامل کر لیا گیا. ایسی بات نہیں تھی, خواتین کو BISP کے جو ڈیٹا ہے وہ ہے ہی خواتین کے لیے. تو پہلے مرحلے میں تو انہی خواتین کو ہی, کیونکہ طریقہ کاری ہے کہ اگر ایک خاتون کو پیسے مل رہے تھے اور اس کے بیٹے نے میسج کیا یا اس کے میاں نے, شوہر نے میسج کیا, تو ان کو میسیجز آ گئے کہ آپ کی مسز یا بیٹے کو آیا کہ آپ کی والدہ محترمہ پیسے لینے کی حقدار ہے, وہ کرے گی. اب دیکھیں وہ تو آٹومیٹکلی وہ ڈیٹا ہے نا, موجود ہے. اب جو لوگ BISP سے ہٹ کے جو رجسٹر, اب دیکھیں نا, اگر کچھ سالوں سے 12-13 سال سے اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک وہ جو لے رہے ہیں, خاتون ایک لے رہی ہے, تو اس کے میاں کو پیسے جو ہے وہ نہیں مل سکتے, اس کے بیٹے کو پیسے نہیں مل سکتے, یہ اسی کو ملیں گے. 12,000 روپے بھی اسی کو جو ہے وہ ایڈ ہو کے لوگوں کو ملے, آئیں میسیجز. اب دوسرے جو ہے مرحلہ ہے وہ لوگ تھے کہ جن کی اب سپوز خواتین بھی رجسٹرڈ نہیں تھی, وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا یا کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی, تو اب ان کے جو ہے وہ
شوہر وہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں. اب ان کو جو ہے آٹومیٹکلی وہ میسج، اب جو ان کو آئے گا، اگر شوہر لے چکا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ اپلائی کرے گی تو اس کو پیسے نہیں ملے گی، بلکہ ان کو یہ میسج آئے گا. میں اس کے ٹائم فریم پر آتا ہوں. میں اس میں فردر بھی جاننا چاہ رہا تھا، لیکن جلال حیدر خان صاحب، راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی ساتھ ہی ساتھ جاری ہے. راشن کس میکنزم کے تحت تقسیم کیا جا رہا ہے؟ کیا میکنزم کیا ہے؟ میکنزم فار ایگزامپل جیسے کہ میں خود، جیسے کہ 15 اپریل میری اپنی سالگرہ کا دن تھا، تو میں نے سوچا سب سے خوبصورت ہر بار یہ سالگرہ ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اپنے گاڑی کے ڈکے میں 20 سے 30 جو آٹا اور جو بیسک کموڈیٹیز ہوتے ہیں وہ لے کے، وہ انہی کے اسکیم کے تھرو میں نکل پڑا. اس میں بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ ہمیں پتہ تھا ڈور ٹو ڈور جہاں مستحق ہوں وہ اگر آپ ڈھونڈنے لگے تو وہ نکل آتا ہے. تو وہ مجھے ایک دن میں تقریباً 5 سے 6 میں ڈسٹریبیوٹ کر سکا. اور اس میں آپ کو عجیب سا لگے گا، جو تیسرے نمبر پہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا تو مجھے ایک ممبر کا کال آیا، میڈم نورین جن کا نام ہے، پی ٹی آئی کے جو ون آف دا فاؤنڈر ممبرز. انہوں نے کہا بیٹا آپ کس ایریا میں ہوں؟ میں نے کہا میں چک شہزاد سے گزر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے، ہی از 23-24، تو اس کے گھر میں راشن نہیں ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہوگا یہ. میں گاڑی روکا، گھنٹے بعد لڑکا آیا، ہی واز آن اے موٹر بائک. میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے میں کرکٹر ہوں اور ریسنٹلی جو سلیکشن ہوئی تھی آئی ٹاپڈ. تو میں بھی ایز اے اسپورٹس مین، وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. کہتا ہے میں ٹاپ میں نے کیے، اور جو 13 سال کا بچہ ہے اس نے جونیئرز میں ٹاپ کیا. تو میں نے راشن دیا. میں نے کہا بیٹا آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا 12. تو میں نے ایک کے بجائے 2 بوریاں دیں اور 2 سیٹ اپ جو بنے ہوئے تھے کموڈیٹیز وہ دیے. اور میڈم کو میں نے کہا فون کریں کہ میڈم یہ ذرا چیک کر لیں کہ ایم آئی گیونگ اٹ ٹو دا رائٹ پرسن. تو آئی فیلٹ بیٹر کہ ایک صحیح مستحق، اور سب سے بڑی بات ہے ایک اسپورٹس مین جو آپ کا ٹاپ کیا ہوا ہے. مجھے تھوڑا تکلیف بھی ہوا کہ بھئی آج یہ مانگنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن دے آر نیڈی، اور میں دے رہا ہوں، مجھے خوشی ہوئی. ایک یہ. پھر اس کے بعد ایک اور کال آتا ہے مجھے کہ اچھا، یہ تو آپ ذاتی طور پر جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں اس کی بات کریں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد نہیں، گلگت بلتستان، وہاں کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو گلگت بلتستان میں واسٹ لیول پر کس میکنزم کے تھرو چیزیں ہو رہی ہیں؟ اسٹیپ 1 تھا جب یہ ووہان پروونس میں شروع ہوا تھا تو ہوا یہ کہ جسے ہم سی پیک کا ڈور وہ کہتے ہیں ہنزا، وہاں پہ جو ہیلتھ سروسز کے 2-1 لوگ شامل ہیں. ان میں سے ایک کا نام شہباز ہے. مجھے یہ پتہ چلا انہوں نے آلریڈی ماسک اور یہ بیسک چیزیں اس وقت نہ این ڈی اے میں نہ کوئی اور سیلف پہ لا کے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا یہ چیزیں، ماسک اور یہ ساری چیزیں. تو وہ آن اے کمیونٹی لیول دے ہیو ڈن اے گڈ ورک. یہ صرف انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ این ڈی میں آئے گا یا ڈی سی آفس. ہاں ایک پرابلم بہت زیادہ جو ریفلیکٹ کر رہا تھا وہاں پہ کہ بے شمار لوگوں کا کمپلین ہی آ رہا تھا کہ ہم 8171 پہ کال کرتے ہیں لیکن رسپانس نہیں ہے. تو آل آئی کوڈ ڈو واز کہ یہاں سے جو بھی مجھے ڈیٹا ملتا تھا بینگ ہیئر ان دا ونگ، میں ان کو سینڈ کیا کرتا تھا. لیکن سون آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ڈی سی آفس نے ایک لیٹر یا ایک پرفارما نکالا کہ اس پرفارما میں جو فل کر رہے تھے تاکہ وہ ہرڈل نہ بنے کہ وہ 8171 پہ ایک ہی پرابلم. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں تھا، بیسک جو ڈیلی ویجز ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ جو وہاں ڈی سی آفس نے نکالا وہ تھا کہ پرفارما سائن کروا کے اس کے بیس پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا تھا. بیسک لاسٹ. ٹھیک ہے، اوکے. اب یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر حبیب صاحب سے جانیں گے کہ ٹائم فریم کیا ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے ابھی جلال صاحب نے بھی بات کی کہ بہت سارے لوگ جو میسیجز کر رہے تھے ان کو میسیج رسپونڈ نہیں آ رہا تھا. تو اس پر ہم ٹائم فریم کی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز کی بھی بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آلریڈی ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. حبیب ملک کورکزئی صاحب اور جلال حیدر خان صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور احساس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم اب سہولیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن حبیب صاحب، جس طرح سے بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا، آپ بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ، جلال صاحب نے بولا کہ پرفارما فل کیا ہے، اس کے بعد اب جو لوگ رجسٹرڈ تھے ان کو تو مل رہا ہے پہلے فیز میں، دوسرے فیز میں. جن لوگوں کو پرفارما فل کیا ہے یا جن لوگوں کو آپ بتا رہے تھے کہ نشاندہی کی جائے گی، ان کو کب تک ملے گا؟ ٹائم فریم کیا ہے؟ دیکھیں، ٹائم فریم کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو جو جلال صاحب سے آپ نے کویسچن کیا تھا، ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے راشن کی تقسیم جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی گورنمنٹ یہ کیش پیسے جو ہے یہ ٹرانسفر کر رہی ہے.
اور یہ جو والنٹیئرز جو ٹائیگرز کا نام دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اور ان کا ڈیٹا کولیکٹ ہوا ہے، اس میں تقریباً کوئی 10 سے کوئی 15-1 لاکھ جوان جو ہے وہ ابھی تک رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں یہ وہ فورس ہے، یہ حکومت نے اس لیے ان کو رجسٹرڈ کیا کہ اللہ نہ کرے بہت ہی زیادہ ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں، افراتفری کا عالم ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کرفیو نما ماحول ہوتا ہے، تو پھر کون لوگ ہوں گے جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ یہ گورنمنٹ راشن دے گی تو وہ پہنچائیں گی اور مستحقین تک۔ اور مستحقین کے ساتھ ساتھ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اگر 1 مہینہ اللہ نہ کرے لاک ڈاؤن ہو، سخت لاک ڈاؤن ہو اور لوگوں میں یہ بیماری پھیل رہی ہو، پھر تو جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ مستحق ہے نا۔ یہ بھی دیکھیں نا، ایک کتنا ایک راشن لوگ سٹور کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 15 دن کا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، ایک سٹور سے آ رہا ہوں، تو میں نے رمضان کے لیے گروسری وغیرہ لینی تھی، تو کتنا ایک رمضان کے 15-20 دن تک ہوگا، اس کے بعد پھر اب بات یہ ہے کہ کوئی ٹرک تو نہیں رکھ سکتے نا لوگ گھروں میں، تو یہ بھی ایک سوچ تھی کہ نہیں ہمارے پاس والنٹیئرس ہونے چاہیے۔ جس طرح ووہان کی بات ہوئی، ووہان میں بھی اسی طرح چائنا گورنمنٹ نے لوگوں کو جب بند کیا، لاک ڈاؤن کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ والنٹیئرس کے تھرو ان کے گھروں پہ وہ ویجیٹیبل اور گروسری وغیرہ جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ تو اب پھر جو بات ہے کہ والنٹیئر جو ہے وہ ہر ضلع کا اپنا ڈیٹا ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ میں اگر ہوں تو میں پھر ڈیفینیٹلی اسلام آباد میں رہتا ہوں تو ایز اے والنٹیئر اگر میں کام کروں گا تو میرے خدمات یہاں کے ڈی سی صاحب کے پاس ہوں گے، وہ مجھے کال کرے گا ضرورت کے وقت کہ آپ آئیں، ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ایک ایمرجنسی کے لیے ہماری ایک فورس یا آپ والنٹیئرز ایک ٹیم کہیں وہ ایک تیار ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب دوسرا جو ہے ٹائم فریم کی بات ہوئی، دیکھیں پہلے اس میں تو یہ ایک مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے جس میں لوگوں کو جن کو میسیجز گئے ہیں وہ سارے اپنے پیسے لے رہے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے پہ جن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں رابطہ کریں، ان کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد از جلد پیسے دینے شروع ہو جائیں گے۔ اور ٹائم فریم میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہ ہم نے اس بیماری، یہ جو وائرس ہے اس کا بھی تو ہم نے وہ دیکھنا ہے نا کہ یہ کتنے عرصے تک ہمیں لاک ڈاؤن پہ مجبور کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لنکڈ ہیں ود لانگ ڈاؤن۔ اگر لاک ڈاؤن آپ کا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے تک چلتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے سچویشن اگر ورسٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے پھر میکنزم چینج ہوگا۔ لیکن ٹائیگر فورس کی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ 10 سے 15 لوگ رجسٹر کر چکے ہیں، اب ایک اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے 15 لاکھ معذرت 10 سے 15 لاکھ لوگ جو رجسٹر کر چکے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 10-15 لاکھ لوگ کون ہیں؟ عثمان ڈار صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی اور کانفرنس کر رہے تھے، عمران خان صاحب، سائن نشتر صاحب بھی ان کے ہمراہ تھی، تو انہوں نے جو بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کا میکنزم کیا ہوگا؟ ان کے پروفیشن کے حساب سے انہیں اسی طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا؟ وہ تو ایک لاجیکل چیز ہے کہ اگر کسی جگہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہوگی تو ہم ڈاکٹروں کو وہاں پہ بھجوائیں گے، ہو سکتا ہے ضرورت پڑے ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ دے آر اویلیبل۔ اچھا، لیکن میں ابھی ادر دین ٹائیگر فورس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے وہ ڈاکٹر والنٹیئرس کر چکے ہیں اپنے آپ کو، وہ ڈیوٹیوں کے لیے جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ ہماری قوم بڑی ماشاءاللہ ایک باشعور قوم ہے، اور ہم نے جب بھی سخت دن آیا ہے تو یہ قوم نکلی ہے، تو ڈاکٹر جو آلریڈی وہ خدمات کے لیے نکل چکے ہیں میدان میں، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا اور کسی پروفیشن سے ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، یا اور آئی ٹی کے انجینئرز ہیں۔ تو اب اس کا یہ عثمان ڈار صاحب کی بات کا یہ وہ نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں پڑھے لکھے جو جوان ہیں، جو گریجویٹ ہیں مختلف فیلڈز کی، وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ والنٹیئرز کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو کہا جائے گا کہ آپ یہ راشن فلانی جگہ پہنچائے، وہ انکار نہیں کرے گا۔ ایک انجینئر کو کہا جائے گا، وہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ والنٹیئر کیا ہے۔ جی سر، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چیز بھول گئے سر، وہ یہ تھا کہ ہم نے بیچ میں ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ جب سکولز اور انسٹیٹیوشن کے جو بچے ہیں نا، زیادہ تر ان کے ماں باپ الاؤ نہیں کرتے کہ ایسے سچویشن میں جائیں۔ دین میں نے کیا کیا کہ مطلب ہماری ٹیم نے ہم نے آن بورڈ لیا جنرل عارف حسن کو، ان کو کال کیا، ان کا میسج میرے پاس ہے،
میں نے کہا کہ ایسے موقع پہ جہاں ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں، اسی طرح 22 اور فیڈریشنز ہیں پاکستان میں، 22 کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، اور یہ اس میں آپ کے ریلوے وابڈا سارا انڈر دا لاک ڈاؤن یہ تو گھر جا کے بیٹھ گئے ہیں، تو ان کو ہم کیوں نہ ایکٹیو کریں؟ وہ کس طرح ایکٹیو کریں؟ ہر صوبے میں آپ کے نیشنل فیڈریشنز ہیں، آپ کے ایسوسیشنز ہیں، اور تقریباً 22 اسپورٹس فیڈریشنز ہیں۔ انہوں نے کہا فینٹاسٹک، انہوں نے سارے فیڈریشنز کو، ایسوسیشنز کو کہا کہ ان کا لسٹ بنائیں کون کہاں اویلیبل ہے، چاہے وہ کے پی، پنجاب، ادھر، اور اس کو وائرل کر دیں کہ ہمیں چاہیے والنٹیئر، چاہے پیرامیڈیکل، چاہے ینگسٹر، اسپورٹس مین۔ تو اس کا بڑا ایک اسٹرانگ جسے کہتا ہے ریئیکشن آیا کہ جی وی آر ریڈی۔ اور دوسرا کام میں نے کیا کہ اگر آپ نوٹس کریں کہ ہر اسپورٹس آرگنائزیشن کے واٹس ایپ گروپس ہیں سر، جو ہنڈریڈز آف دیم، کیونکہ آج کا جی بی صرف جی بی نہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، آج کا کے پی یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے کراچی میں۔ اٹ اسٹارٹیڈ اے چین ریئیکشن جس میں ہم نے مختلف واٹس ایپ گروپ میں یوتھ کو انگیج کیا، جس کا ریئیکشن یہ تھا کہ جب ہر چیز ہم ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے پریپیئر کیا تھا، اور جیسے ہی ٹائیگر فورس اناؤنس ہوا تو ایک بہت بڑا کلیش یہ ہوا کہ جن لوگوں کو ہم نے پریپیئر کیا تھا دیر ور ہنڈریڈ آف دیم، 12 سے 1400 تھے، انہوں نے کہا جی وہ ٹائیگر فورس، میں نے کہا جی دیٹس دا رائٹ۔ تو پیپل ور مور دین ریڈی کہ وہ سامنے آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں، یہ ایک چیز بھول گئے تھے، تو یہ ایک بہت اسٹرانگ افیکٹولی اچھا، سامنے آیا۔ دوسری بات جو ہے جلال صاحب، وہ میں یہ ایک ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اب جی بی کے لوگ جس طرح بتایا گیا کہ یہاں پہ بھی آج مجھے ایک فون آیا کہ جی بی، چونکہ پروگرام آپ کا گلگت بلتستان کے لیے اسپیشلی دیکھا جاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ آج مجھے فون آیا کہ جی یہاں پہ کچھ ایسی نیڈی فیملیز ہیں جن کو راشن چاہیے، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر ملک کے کسی بھی حصے میں گلگت بلتستان کے ہمارے بہن بھائی آباد ہیں، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے سو ہم رابطہ کریں ہم سے، انصاف ویلفیئر ونگ سے ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر راشن کی ضرورت ہوگی یا اگر ان کو رجسٹریشن میں کوئی پرابلم ہے تو دے آر موسٹ ویلکم، ہم انشاءاللہ ان کو گائیڈ لائن دیں گے، ان کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ٹائیگر فورس کو کرونا کی وجہ سے ابھی تشکیل دیا گیا اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ جیسے احکامات آئیں گے اس کو آپریشنل بھی کر دیا جائے گا۔ ٹائیگر فورس ابھی کرونا کی وجہ سے تشکیل دی گئی ہے، کیا ٹائیگر فورس کے جو والنٹیئرز ہیں آگے جا کر کہیں اور بھی کام ان سے لیا جا سکے گا؟ یہ تو ایک ڈیٹا والنٹیئرز کا آ گیا، یہ مختلف حکومتوں کے دور میں بھی والنٹیئرز، جس طرح جناب مشرف صاحب تھے تو اس وقت بھی والنٹیئرز کا ایک باقاعدہ اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں کیمپ لگایا گیا تھا، اور وہ جب یہ زلزلہ آیا تھا اس کے لیے والنٹیئرز تقریباً مجھے یاد ہے کہ 3-4 ہزار والنٹیئرز تو یہاں پہ اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے ملک بھر سے۔ تو دیکھیں میں بھی آئی واز دا پارٹ آف دیٹ ٹائم۔ تو دیکھیں اس طرح تو یہ ہمارے کال دی جا سکتی ہے، اور یہ جو والنٹیئرز، یہ جو ٹائیگر فورس ہے، ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا فورس نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی ایک بڑی ایک کلیئر ایک میسج تھا قوم کے لیے کہ اس میں سب نوجوان جو ہے وہ چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے وہ اس میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں تھا کہ آپ آن لائن رجسٹرڈ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہو تو رجسٹرڈ ہو جاؤ ورنہ نہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اب ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ قوم کے لیے سوچ رہا ہے، وہ نیشن کے لیے، اور پہلے دن سے سوچ رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جب بھی اگر آتا ہے اور جب بھی اس نے کسی جگہ سپیچ کی ہے، چاہے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے تھا یا اقتدار میں آنے کے بعد تھا، تو اس نے ہر دفعہ یہی کہا ہے کہ میرے پاکستانی ہوں۔ تو یہ فورس بھی پاکستان، دس از دا پازیٹیو تھنگ کہ گلگت بلتستان کے لوگ جہاں بھی موجود ہیں اور اگر ان تک امداد نہیں پہنچ رہی تو دے کین کانٹیکٹ۔ پروگرام کے اینڈ میں ہم کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز بھی لے لیں گے کہ کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جلال صاحب، ہر صوبے میں جیسے سندھ میں، پنجاب میں اگر بات کی جائے، خیبر پختونخوا میں بات کی جائے تو ڈیلی بیسس پر کرونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کیا ریشو ہے؟ ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو کیا کس ریشو کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ جو لاسٹ انفارمیشن مجھے ملا تھا وہ تھا کہ جو ٹیسٹ کے 2 سینٹرز ہیں وہ ایک ہے اسکردو، ٹھیک ہے نا، مین اسکردو، اور ایک ہے آپ کے گلگت میں۔ ایک تھوڑا سا ایشو، ٹیسٹ ور دیر، لیکن ٹیسٹ کے حوالے سے ایک پرابلم آیا تھا بیچ میں، وہ یہ تھا کہ اکثر اسکردو والے جو لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں بائی روڈ، وہاں 8 سے 10 دن کے لیے وہ روڈ کولیپس ہو گیا تھا۔ تو وہ ایک بہت میجر ایشو تھا کہ یہاں سے جو تھے جن کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، وہ ایک پرابلم بیچ میں ہے ایک، اور دوسرا اس وقت وہ اچانک اس وقت کٹ کی اویلیبلٹی واز اندر ایشو جی۔
ابھی کرنٹلی اگر آپ کہیں کہ وہ اٹ از انڈر کنٹرول. جیسے جو آپ کے جو چیک کٹس ہیں وہ تقریباً 5 آئے تھے جو کہ نگر میں بہت بڑا ایشو تھا. وہاں پہ میر قاسم صاحب ہیں, 2 کٹس ان کو دیے گئے. اس کے بعد ریمیننگ ور ان گلگت. جی یہ لاسٹ آپ کا. ٹھیک ہے حبیب صاحب, گلگت بلتستان میں اگر بات کی جائے تو رفلی اگر آپ آئیڈیا دیں کتنے کرنٹینہ سینٹر میں کتنے لوگ ابھی تک وہاں پر آئسولیٹڈ ہیں؟ ہانیسٹلی میرے پاس تو اس کا ڈیٹا نہیں ہے گلگت بلتستان کا, میں نے کنفرم ڈیٹا نہیں لیا ہے. لیکن جو انفارمیشن, چونکہ دیکھیں گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا اہم حصہ ہے اور ہماری جان ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے پچھلے دنوں خود دورہ کیا, پریزیڈنٹ پاکستان نے خود دورہ کیا وہاں پہ. کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو فکر تھی اور وہ وزٹ کر چکے ہیں اور وہ تمام انتظامات جتنے بھی ہیں وفاقی حکومت اس کو دیکھ رہی ہے اور بڑی اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان سینٹر کے لحاظ سے تعداد کا تو مجھے کنفرم نہیں پتا, لیکن میرے خیال میں اس سلسلے میں کچھ شکایت نہیں ہوگی کہ وہاں کسی چیز کی کمی ہو. سینٹرز کتنے بنائے گئے؟ نگر میں 100+ کا جا رہا تھا فگر سر, اور جو جی بی گلگت کی جہاں بات کر رہے ہیں وہ لاسٹ واز کراسنگ 120 سر. اوکے اچھا, میڈیکلی اگر بات کی جائے تو ڈاکٹرز وہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں اور سب سے پہلے جو متاثر ڈاکٹر تھے وہ وہیں سے تھے گلگت بلتستان. ایون ورلڈ وائڈ انہیں جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. میڈیکلی کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اور سہولیات کا اگر فقدان ہے تو؟ کورونا کے حوالے سے الحمدللہ اب ہمارے پاس تقریباً NDMA کے تھرو اور چائنیز گورنمنٹ نے ڈائریکٹ بھی جو ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ چیزیں پہنچائی تھی. شروع میں نہیں تھی, چونکہ شروع میں تو یہ بیماری جب آئی لوگوں کو, اب دیکھو نا وہ ڈاکٹر صاحب جو افیکٹ ہوا, جو شہید ہوا, تو وہ انہی میرے خیال میں اسی وجہ سے اس کو یہ وائرس, کہ اس کے پاس اپنا جو کٹ جو تھا وہ تھا نہیں, اور اس وقت کٹ تھے ہی نہیں, ہمارے ملک میں ہی نہیں تھے اور لوگوں کو اتنا وہ ہی نہیں تھا. بہرحال اب جو ہے کٹس آ چکی ہیں اور ماسک الحمدللہ آ چکے ہیں, اور اب اس وقت ہمیں وہ نہیں ہے, کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں ہے. لیکن وفاقی حکومت NDMA ہماری جو ہے وہ مسلسل جو ہے اپنی چیزیں اور بھی منگا رہی ہیں, اسپیشلی چائنا سے بائی کر رہی ہے, خرید رہی ہے. چائنیز گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں, چائنیز گورنمنٹ نے ہمیں کوئی 2-3 جہاز تو انہوں نے ہمیں بھیجے ہیں اسپیشلی. لیکن ان کے علاوہ ہم پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی خرید رہی ہے چیزیں, اور وہ پاکستان جو ہے وہ کچھ چیزیں آ چکی ہیں اور کچھ آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بھی پچھلے دنوں تک تو کوئی 3,000 وینٹیلیٹر ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہیں, اور بھی ہماری حکومت نے جو ہے وہ خریدے ہیں اور وہ بھی پہنچ رہے ہیں. چونکہ یہ ایسی چیز تھی جس کا دنیا میں کسی جگہ بھی کسی کے پاس اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان چیزوں کی بھی ماسک کی ضرورت پڑے گی یا جو ہے وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے گی. تو اب دیکھو یہ پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, بلکہ میں تو کنیکٹ ہوں, یورپ میں جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے, امریکہ میں جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے, چائنا میں میری بات ہو رہی ہے تو چائنیز کہہ رہے ہیں کہ جی چائنیز جہاں پہ وینٹیلیٹرز بن رہے تھے تو وہاں پہ اب 1 مہینہ کی ایڈوانس بکنگ ہو رہی ہے کہ آپ پہلے آدھے پیسے دیں اور آدھے پیسے جب وینٹیلیٹر تیار ہو جائیں گے تو اب ہم ڈیلیوری کریں گے اس وقت آپ دیں. اب وہ ایک جو چیز تھی $10,000-11,000 کی تھی وہ آج $40,000-45,000 میں جو فیکٹری پرائس ہو گئی ہے. تو دیکھیں یہ تو ایک دنیا کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہے یہ وائرس, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے اور پوری دنیا کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس we all are praying for this. اچھا جلال صاحب, گلگت بلتستان جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ خطے کا وہ حصہ ہے جو قدرتی مناظر سے مالا مال ہے, اور گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ اگر ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو دیکھا جائے تو وہ ٹورزم سے ہوتا ہے. اب کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹورزم کا شعبہ کتنا متاثر ہو گیا؟ دیکھیں جی, جو سروس انڈسٹری بالکل کریش کر گیا جی, خاص طور پہ ٹورزم تو بالکل وہ لاک ہو گیا, جیسے ہم کہتے تھے سی پیک کا ڈور وے. اور اگر آپ سرپرائز ہوں گے کہ اس وقت جو آدھے سے زیادہ جو ریلیٹیو جو حمزہ اور اس ایریا میں رہتے ہیں ان کے ریلیٹیوز ہیں جو کہ چائنا میں ہیں جی. تو ابھی جو ٹورزم کا جو ہے نا ایک طرح سے کمر ٹوٹ گیا ہے, صرف ٹورزم کا نہیں سروس انڈسٹری کا, کیونکہ اس کا مین جنریشن جو ارننگ تھی وہ آپ کی ٹورزم تھی. اس کو میرا خیال ہے جب تک کہ یہ کرونا سے مطلب ہم آزاد نہیں ہوتے ہیں
تو ون ہیز ٹو ویٹ اور کچھ نہیں. تو وہ لوگ جن کا ذریعہ معاشی ٹورزم سے منسلک تھا ان کے پاس متبادل کیا ہے وہاں پر؟ ان کے پاس یہ کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو چائنیز کا جو ہمارے فروٹ انڈسٹری ہے وہ ویجیٹیبلز اور ہنزا گلگت بلتستان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہاں خواتین بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنے مرد، جیسے ویجیٹیشن ہے سارا. تو وہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا فروٹ ہے وہ سورس ان کے پاس وہی ہے کہ فریش را چیزیں، چاہے وہ ویجیٹیبلز ہوں چاہے وہ فروٹ ہے. دیٹ از دا سروائیول جی. اچھا ٹھیک ہے. اور حبیب صاحب، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اس حوالے سے یہ دعویٰ کرتی نظر آتی ہیں. صوبائی حکومت کہتی ہے جی ہم اقدامات کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف فراہم کر لیں. وفاقی حکومت کہتی ہے ہم ریلیف فراہم کر رہے ہیں. یہی سوال کہ اگر جو لوگ سیاحت کے شعبے سے منسلک تھے اور اگر ان کا ذریعہ معاش بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے تو وفاقی حکومت کچھ اقدامات کر رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں کرے گی. دیکھیں ہم حکومت ابھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نکلیں گے، اور اگر ہمیں 2-3-4 مہینے کے بعد جب حالات انشاءاللہ تعالیٰ نارمل ہو جائیں گے، اور اگر ہماری سیاحتی یہ جو انڈسٹری ہے اگر یہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ انکم کہاں جاتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کے پاس ہی جو ہے وہ آتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو کہ اسپیشلی سیاحت سے وابستہ ہیں تو ان کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اکموڈیٹ کرے گی، اور اس کے علاوہ صوبائی حکومتیں بھی اپنے جو بھی ان کا ایک دائرہ کے اندر ان کی ہیلپ ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کریں گے. اچھا، میں اب کانورسیشن وائنڈ اپ کرنی ہے مجھے یہاں پر، تو آپ کائنڈلی کانٹیکٹ ڈیٹیلز اگر بتا دیں جن لوگوں کا آپ کہہ رہے تھے کہ جی بی کے جو بھی لوگ ہیں متاثرہ ہیں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہم آپ کو نمبر دے دیں گے اور وہ آپ اسکرین پہ چلا دیں گے، اور وہ واٹس ایپ ڈیٹیل ہوں گے، اور اس پہ ہم لوگ ہمیں جو ہے یا واٹس ایپ یا ڈائریکٹ کال کر کے ہمیں اپنا وہ بتا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ابھی ملک اورنگزئی صاحب موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے صدر ہیں، جبکہ جلال حیدر خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ویلفیئر کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. اور گلگت بلتستان میں صورتحال فی الحال کنٹرول میں نظر آ رہی ہے. وہاں پر جن مشکلات کا سامنا تو اس حوالے سے وفاقی حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے، صوبائی حکومت بھی اپنے تئیں تمام تر اقدامات کر رہی ہے، اور احساس پروگرام کے تحت اس چیز کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ تمام لوگ جو مستحق ہیں ان تک امداد پہنچ سکے، اور تمام تر ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں کہ تاکہ جو لوگ مستحق ہیں اور جو لوگ نیڈی ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور کہیں پر بھی موجود ہوں، صرف گلگت بلتستان میں نہیں پورے پاکستان میں گلگت بلتستان کے جو بھی لوگ موجود ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو میک شور کرواتے ہیں کہ آپ تک امداد پہنچے گی اور آپ بھوکے نہیں سوئیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.